एपिसोड 81। कौन है ओए? अंदर से झंझलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। सब्र करो, अभी आता हूँ। फिर फाटक की ज़ेरी खिड़की खुली और उसमें से करख चेहरे वाला शख्स नमूदार हुआ। वो खासा दराज कद और मजबूत जिस्म का मालिक था। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थीं। गली की नाकाफ़ी रोशनी में मुझे इतना ही दिखाई दे सका। उसने शायद गहरा नीला या ब्राउन या फिर स्याह शलवार सूट पहन रखा था। क्या तुम्हें यहाँ इसलिए रखा गया है कि तुम सरे शाम लंबी तान कर सो जाओ? मैंने करख लहजे में कहा। मैं सोया नहीं था साहब, बस ज़रा लेट गया था। दरवाज़ा खोलो, मैं माल लेकर आया हूँ। ट्रक गली के बाहर खड़ा है। फिर मैं कुछ सोच कर बोला, माल उतरवाएगा कौन? मेरे साथ ज़्यादा आदमी नहीं है। यहाँ कितने आदमी हैं? यहाँ तो मैं अकेला ही होता हूँ साहब। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। बहुत दिन से गांव वाला भी कोई नहीं आया। मेरा एक चचाजाद इधर रहता था, वो भी शादी बनाकर कायदाबाद चला गया। ये कहता हुआ वो अंदर दाखिल हो गया, फिर चौंक कर बोला, मगर तुम कौन हो? हमने तुम्हें पहली दफ़ा देखा है और आइंदा कभी देखोगे भी नहीं। मैंने सर्द लहजे में कहा और अचानक रिवॉल्वर निकाल लिया। उस पर साइलेंसर फिट था। चौकीदार खासा जीदार था। डरने के बजाय उसने झपट कर मुझसे रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की और यही उसके हक़ में ख़तरनाक साबित हुआ। वरना मेरा इरादा था कि उसे बेहोश करके साथ ले जाऊंगा और रास्ते में कहीं भी फेंक दूंगा। उसने मेरे रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपट्टा मारा तो रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकल गया। उसने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, मगर मेरी किक उसके सीने पर पड़ी। ज़रब इतनी शदीद थी कि उसकी पसलियाँ चटकने की आवाज़ मेरे कानों तक भी पहुँची। वो ज़मीन पर गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। मैंने झुककर उसकी नब्ज़ देखी। एक ही लात में उसका काम तमाम हो गया था। मैंने उसे घसीट कर कोने में डाला और सीटी की मखसूस आवाज़ से तैमूर और फर्डी को अंदर आने का इशारा किया। गेट के नज़दीक एक कमरे में रोशनी हो रही थी और तंबाकू की बू फैली हुई थी। चौकीदार शायद हुक्का पीने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि चिल्लम में तंबाकू अभी तक सुलग रही थी। तैमूर, तुम गेट अंदर से बंद कर दो। मैं और फर्डी एक नज़र इस गोदाम का जायज़ा ले लें। ये कहकर मैंने जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली और अंदर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अंदर घोर तारीकी थी। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि वहाँ चौकीदार के सिवा और कोई तो मौजूद नहीं। वो खासा वसी और रीज़ गोदाम था। उसमें बड़े बड़े 3 हॉल नुमा कमरे थे, जिनमें ज़मीन से लेकर छत तक चावल की बोरियों के अनबार थे। चौकीदार के सिवा वहाँ कोई ना था। उन कमरों के अलावा छोटा सा एक कमरा और भी था, जो ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता था, क्योंकि वहाँ पुरानी सी एक मेज़ और 3-4 कुर्सियों के अलावा दीवार के साथ 2-3 लकड़ी की पुरानी अलमारियाँ भी थीं। वहीं मेज़ पर टेलीफोन सेट भी मौजूद थे। मैंने तैमूर को वहीं बुला लिया। कमरे में लाइट भी होगी, मगर मैं रोशनी नहीं करना चाहता था। मैंने जेब से कागज़ का वो पुर्जा निकाला जिस पर आर्मी हेडक्वार्टर और मुतल्लिका अफसर का नंबर था, जो मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी से हासिल किया था। मैंने वो नंबर फर्डी के हवाले किया और उससे नंबर डायल करने को कहा। नंबर मिलाते ही फर्डी की कॉल रिसीव कर ली गई। मैं कर्नल AI खान से बात करना चाहता हूँ। फर्डी ने खालिस अमेरिकन लहजे में कहा। यह बहुत ज़रूरी है। मैं माइकल हूँ और दहशतगर्द कामरान चौधरी के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बात कराओ। फिर वो माउथपीस पर हाथ रख कर बोला, कर्नल तो मौजूद नहीं, मगर ड्यूटी अफसर मेरी बात किसी ब्रिगेडियर से कराना चाहता है। फिर वो फ़ौरन ही बोला, यस, माइकल स्पीकिंग। फिर उसने मेरी हिदायत के मुताबिक वही कुछ दोहराया जो मैंने उसे समझाया था। फिर तैमूर ने आवाज़ को हत्तुल इम्कान मूसा खान की तरह बनाकर बात की और उन्हें अच्छी तरह मुश्तैल करने के बाद रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ले ओए कामरान, तू खुद बात कर अपने सकों से। इन्हें यकीन नहीं आ रहा कि तू हमारी कैद में है। ओए, तेरी वजह से तो मैंने अभी अपने चौकीदार को मार दिया है। उसने मुझे पहचान लिया था। मुझे शुबा था कि ये अभी जाकर पुलिस को इत्तला दे देगा। तैमूर ने बहुत सफाई से चौकीदार का कत्ल भी मूसा खान के खाते में डाल दिया था। हेलो सर। मैंने रिसीवर हाथ में लेकर नहीफ आवाज़ में कहा, मैं कामरान बोल रहा हूँ। ये मुझसे 5 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रहे हैं। मैं इतनी रकम इन्हें कैसे दे सकता हूँ? माइकल ख़ास तौर पर मेरे पीछे अमेरिका से आया है। इसने मूसा खान की मदद से मुझे अगवा किया है और अब ये लोग मुझे अजियतें दे रहे हैं। इनका कहना है कि हम तुझे आर्मी वालों से छीन सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अचानक कमरा तेज़ रोशनी से जगमगा उठा। मैं बौखला कर पलटा और हैरान रह गया। मेरे हाथ से रिसीवर छूट गया था, क्योंकि कमरे के दरवाजे पर 2 मुसल्लह नौजवान खड़े थे। परेशानी की बात यह थी कि उनके अक़ब में माइकल खड़ा था। उसके होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैंने गैर इरादी तौर पर अपने दोनों हाथ उठा लिए। बस, खेल ख़त्म हो गया कामरान। अब ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। माइकल गुर्राया। अचानक मुझे ख्याल आया कि आर्मी हेडक्वार्टर से भी सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ होगा। उसी फौरी ख्याल के तहत मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, देखो माइकल, तुम्हारी दुश्मनी ग्लोरिया से है। मुझे आखिर तुम किस जुर्म की सज़ा दे रहे हो? मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? क्या बकवास है ये? माइकल झंझला कर बोला, फिर अपने साथियों से मुखातिब हुआ, इस हरामजादे को बांधकर यहीं किसी कमरे में डाल दो। इसका फैसला बाद में मूसा खान करेगा। फिर उसकी नज़र अचानक झूलते हुए रिसीवर पर पड़ी और वो बेख्तियार रिसीवर की तरफ झपटा।
لمحے بھر کو اس کا دھیان مجھ سے ہٹ گیا۔ وہی فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا ہی تھا کہ تیمور گویا اڑتا ہوا اس پر جھپٹا اور اسے لیے ہوئے مخالف سمت میں ڈھیر ہو گیا۔ تیمور نے برق رفتاری سے بائیں ہاتھ کا حلقہ اس کی گردن میں ڈالا اور اس کے چوڑے چکلے جسم کو ڈھال بنا کے ریوالور مائیکل کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ اپنے کتوں سے کہو کہ ہتھیار پھینک دے ورنہ میرا ریوالور بے آواز چلتا ہے۔ مائیکل نے قہر آلود لہجے میں تیمور کو انتہائی غلیظ گالی دی اور بولا، حرام زادو، میرا نام مائیکل ہے اور… اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ تیمور نے ریوالور کی نال خاصی قوت سے اس کے چہرے پر رسید کر دی۔ کتے کی طرح بھونکے جا رہا ہے۔ تیمور غضبناک ہو کے بولا، میں جانتا تھا کہ اس سے گالی برداشت نہیں ہوتی۔ مائیکل کے ہونٹ بری طرح پھٹ گئے تھے اور شاید دانت بھی متاثر ہوئے تھے۔ وہ خون تھوکتے ہوئے بولا، دیکھو تم لوگوں کو اندازہ نہیں کہ کتنی بڑی مصیبت۔ شٹ اپ۔ تیمور دھاڑا، اگر اب تو نے فوراً اپنے ساتھیوں سے ہتھیار پھینکنے کو نہیں کہا تو میں بلا جھجک تیری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ اس کے دونوں مقامی ساتھی بھی تذبذب کا شکار تھے۔ بازی الٹتے وہ دونوں سراسیمہ ہو گئے تھے، ورنہ اگر وہ چاہتے تو مجھے اور فرڈی کو فوری طور پر گولی مار سکتے تھے، مگر وہ بیچارے شاید اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ ان دونوں کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں سے فرار کے چکر میں ہوں۔ ان کے پاس بس چند لمحے تھے۔ انہی چند لمحوں میں فرڈی لپک کر الماری کی اوٹ میں ہو گیا اور میں نے یوں ہی ایک ہوائی فائر کر دیا۔ مائیکل کے مقامی ساتھیوں کے رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی اور وہ اندھا دھند نکاسی کے دروازے کی جانب بھاگے۔ وہ بیچارے معمولی قسم کے اچکے تھے۔ اس قسم کے لوگ عموماً قتل و غارت گری سے دور ہی رہتے ہیں۔ مائیکل بھی شاید عجلت میں ان دونوں کو ساتھ لے آیا تھا، ورنہ وہ محض شو پیس تھے۔ مائیکل کو یقین تھا کہ وہ تنہا ہم سے نمٹ لے گا۔ فرڈی، دیکھو یہاں رسی کہیں ضرور ہوگی، اس حرام زادے کو باندھ کر ساتھ لے چلو۔ فرڈی میرے کہنے پر پھرتی سے باہر نکل گیا۔ میں نے اس دوران میں مائیکل کی تلاشی لے ڈالی۔ اس کی جیب سے ایک موزر، ایک عجیب وضع کی گن اور ڈالرز اور روپوں سے بھرا ہوا ایک پرس برآمد ہوا۔ مائیکل نے ایک مرتبہ پھر آزاد ہونے کے لیے جان توڑ کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ تیمور کے شکنجے میں تھا اور یہ تو تیمور کا خوفناک ترین داؤ تھا۔ فرڈی رسی کا گچھا لے آیا۔ میں نے رسی اس سے لے کر کہا، تم گاڑی یہیں لے آؤ، میں اس کتے کو باندھتا ہوں۔ فرڈی تیمور سے چابی لے کر پھر باہر نکل گیا۔ میں نے پھرتی سے مائیکل کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیا اور احتیاطاً میں نے ریوالور کا دستہ اس کی کھوپڑی پر رسید کر دیا۔ بندھا ہونے کی وجہ سے فرش پر تو وہ پہلے ہی پڑا تھا، بس اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اسی وقت فرڈی گاڑی لے کر آیا۔ اس تمام کارروائی میں بمشکل 15 منٹ لگے تھے، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی گھنٹے گزر گئے ہوں۔ مائیکل کو باہر لے جانے کے بجائے فرڈی گاڑی اندر لے آیا۔ تیمور نے پھرتی سے مائیکل کو پچھلی سیٹ کے پائیدان میں ٹھونسا۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فرڈی نے ریورس کر کے گاڑی باہر نکالی تو تیمور نے جلدی سے بڑا گیٹ بند کر دیا اور جھپٹ کر وہ بھی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فرڈی نے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی اور گولی کی طرح عبداللہ ہارون روڈ پر دوڑانے لگا۔ اسپیڈ کم کرو احمق، اتنی اسپیڈ سے چلو گے تو کوئی ٹریفک آفیسر یا پولیس کی کوئی موبائل ہمارے پیچھے لگ جائے گی۔ فرڈی نے رفتار کم کر دی۔ اس دوران میں ہم لکی اسٹار تک جا پہنچے تھے۔ لکی اسٹار کے راؤنڈ اباؤٹ پر مجھے آرمی کی ایک جیپ اور ایک پک اپ نظر آئی۔ یہ دونوں گاڑیاں تیز رفتاری سے عبداللہ ہارون روڈ کی طرف بڑھ گئیں۔ پک اپ کے پچھلے حصے میں 4-5 چاقو چوبند جوان بیٹھے تھے۔ اس کی چھت پر ایک LMG نصب تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ گاڑیاں موسیٰ خان کے اسی گودام کی طرف جا رہی ہیں جہاں سے ابھی ہم لوگ نکلے تھے۔ آرمی والوں نے حیرت انگیز عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف اس گودام کا سراغ لگا لیا تھا بلکہ پیش قدمی بھی کر دی تھی۔ ہم لوگ واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو دور ہی سے مجھے گلوریا دکھائی دی۔ وہ برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ گاڑی دیکھ کر وہ تیزی سے ہماری طرف بڑھی۔ اسے اوپر والے کمرے میں شفٹ کرا دو، میں نے مائیکل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرڈی سے کہا اور خود گاڑی سے باہر آ گیا۔ کیا رہا؟ گلوریا نے پوچھا۔ پلان کے مطابق اپنا کام کر کے آ گئے، میں نے ہنس کر کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے مائیکل کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اب ذرا بہترین قسم کی چائے پلواؤ، اس بھاگ دوڑ کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ فرڈی نے جو گارڈز کی فوج تیار کر رکھی تھی وہ اب مجھے گرا گزرنے لگی تھی۔ میں آزادی اور رازداری سے کام کرنے کا عادی تھا۔ یہاں تو یہ عالم تھا کہ میں حرکت بھی کرتا تو اتنے لوگوں کی نظروں میں آ جاتا تھا۔ ہر چند وہ لوگ میرے تنخواہ دار تھے، کسی نہ کسی طرح احسان مند بھی تھے، مگر میرا خیال تھا کہ اتنے لوگوں میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو بک جائے گا۔ وہ کوئی باقاعدہ فوج تو تھی نہیں، معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ناآسودہ لوگوں کا ٹولہ تھا۔ بڑے گینگسٹر اپنی دہشت کے ذریعے سے لوگوں کو قابو میں رکھتے ہیں۔ مجھے گینگسٹر بننے کا کوئی شوق تھا، نہ میں دہشت گردی کرنے کے لیے خواہ کسی پر ظلم کرنا چاہتا تھا۔ کن خیالوں میں گم ہو کامران؟ گلوریا کی آواز سن کر میں چونک اٹھا۔ اسی وقت کسی نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور ایک آدمی چائے کی ٹرالی لے کر اندر داخل ہوا۔ گلوریا بھنا کر کھڑی ہو گئی اور کرخت لہجے میں آنے والے سے بولی، تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ دروازہ نوک کر کے اندر آنے کی اجازت لینی چاہیے؟ اس کے ساتھ ہی اس کی لات چلی اور ٹرالی اڑتی ہوئی لانے والے کے سینے پر پڑی۔ برتن پرشور آواز کے ساتھ زمین پر گرے اور کمرے میں دور تک بکھر گئے۔ گلوریا نے چائے لانے والے کا گریبان پکڑ کر گھسیٹا اور بائیں ہاتھ سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔
پھر وہ قہر آلود لہجے میں بولی، کس گدھے نے تمہیں یہاں رکھا ہے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی بغیر اجازت اندر آنے کی؟ فرڈی کو بلاؤ۔ اس نے ملازم کو دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ بیچارہ سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ان جاہلوں کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ باس کے کمرے میں کیسے جاتے ہیں، جسے دیکھو منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ مجھے بھی اس آدمی کی حرکت گرا گزری تھی، مگر میں ایسے غصے کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو جھڑکنا اور دھتکارنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ گلوریا تو پہلے بھی اسی قسم کے ماحول میں رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو گلوریا پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، آ جاؤ۔ دوسرے لمحے فرڈی کمرے میں آیا۔ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ تم نے کیسے جاہل آدمی رکھے ہیں یہاں فرڈی؟ وہ نوک کیے بغیر خاموشی سے کمرے میں گھس آیا تھا۔ کیا تم نے بتایا نہیں کہ اس طرح کمرے میں آنے والے میرے یا کامران کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں؟ غلطی ہو گئی میڈم، میں ابھی اسے یہاں سے چلتا کرتا ہوں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کہاں چلتا کرو گے اسے؟ وہ کہیں بھی جائے، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ فرڈی جلدی سے بولا، پھر گلوریا کے جواب کا انتظار کیے بغیر بلند آواز میں بولا، شریف اندر آؤ۔ وہ آدمی کمرے میں آیا۔ فرڈی سخت لہجے میں بولا، اپنا حساب کتاب کرو اور چلتے پھرتے نظر آؤ۔ کیا تم واقعی پاگل ہو گئے ہو؟ تم نے یہاں آنے والوں کو بتایا نہیں کہ ان کی واپسی کس صورت میں ممکن ہے؟ گلوریا چیخ کر بولی، بتایا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہاں سے واپسی کس طرح ہوگی۔ تو پھر میں یہ کام اپنے ہاتھوں سے کروں گی۔ گلوریا ریوالور نکالتے ہوئے بولی، باہر چلو۔ شریف کا چہرہ کورے لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا، مگر اس نے ایک دفعہ بھی رحم کی بھیک نہیں مانگی۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ مجھے گلوریا کے اس انداز پر الجھن ہو رہی تھی۔ وہ تو واقعی باس بن بیٹھی تھی اور ایک جیتے جاگتے آدمی کو موت کے گھاٹ اتارنے جا رہی تھی۔ میں لپک کر کمرے سے باہر نکلا تو گلوریا کو آواز دے کر واپس بلا لیا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ دیکھو کامران، تم ان معاملات میں مت بولو، ورنہ دوسروں کے سامنے ہم دونوں ہی تماشا بن جائیں گے۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ کیا تم ان لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کرو گی؟ کر بھی سکتی ہوں۔ گلوریا سرد لہجے میں بولی، اوکے، بے عزتی بھی کر لینا، مگر میں ایک آدمی کو محض اس وجہ سے مرنے نہیں دوں گا کہ اس نے دروازہ نوک کیے بغیر کمرے میں آنے کی جسارت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ریوالور نکالتا، گلوریا بے اختیار ہنسنے لگی۔ بعض اوقات تم اتنے بے وقوف ہو جاتے ہو کہ تم پر غصہ آنے لگتا ہے۔ یہ سب ڈرامہ ہے، تم تو اصل اور نقل میں تمیز بھی نہیں کر سکتے۔ گویا اس طرح تم ان لوگوں پر اپنی دہشت طاری کرنا چاہتی ہو۔ احمق تو تم ہو گلوریا، اپنے ہی آدمیوں پر ظلم کر کے کوئی بھی ان کی ہمدردیاں نہیں خرید سکتا۔ ہاں، کسی سے کوئی بلنڈر ہو جائے، کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے تو اسے ضرور سزا دی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہم حق بجانب ہوں گے۔ یہ ڈرامہ ختم کر کے میرے روم میں آؤ، میں تمہیں ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس وقت میرا کمرہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، وہاں ہر طرف چائے کے برتن بکھرے ہوئے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے گلوریا سے کہا، ایسا کرو اپنے کمرے میں آ جاؤ، میرے کمرے میں تو پہلے صفائی ہوگی۔ یہ کہہ کر میں گلوریا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد تیمور اور گلوریا دونوں وہاں آ گئے۔ ان کے ساتھ ہی شریف تھا۔ وہ بیچارہ چائے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا آ رہا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس نے کھلے ہوئے دروازے پر دستک بھی دی تھی اور میری اجازت کے بغیر کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ ہاں اب بتاؤ، مجھے کیا سرپرائز دینا چاہتے تھے؟ گلوریا چائے بناتے ہوئے بولی، پہلے میں چائے پی لوں۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا، آؤ میرے ساتھ۔ میں گلوریا کو کچھ بتائے بغیر قیدی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مائیکل اوندھے منہ بیڈ پر پڑا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد شاید اس نے ہاتھوں اور پیروں کی بندشیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ بیڈ کی چادر سمٹی ہوئی تھی۔ اس نے شاید ہاتھ کھولنے کے لیے بیڈ کی پشت سے کام لینا چاہا تھا، کیونکہ اس کی وارنش بھی جگہ جگہ سے اتر گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کر دیا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ گلوریا نے سرسراتی آواز میں کہا، مائیکل۔ پھر وہ لپک کر آگے آ گئی۔ چند لمحے سر سے پاؤں تک مائیکل کا جائزہ لیتی رہی، پھر بجھے لہجے میں بولی، یہ مائیکل نہیں ہے کامران، مائیکل بہت حرام زادہ ہے، وہ اتنی آسانی سے ہمارے ہتھے نہیں چڑھے گا۔ گلوریا کی بات سن کر مائیکل یا وہ جو کوئی بھی تھا سراسیمہ نظر آنے لگا۔ میں بہت غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی سراسیمگی پر مجھے بھی حیرت ہوئی تھی۔ گویا وہ واقعی مائیکل نہیں تھا، مگر اس کی آواز، لب و لہجہ، چہرے کے نقوش، سبھی کچھ تو مائیکل کی طرح تھا۔ اچانک وہ غرائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ ڈرامہ رچا کے تو کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے؟ چل تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لے کہ میں مائیکل نہیں ہوں، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بات فرض کرنے کی نہیں بلکہ یقین کرنے کی ہے۔ تو مائیکل ہے ہی نہیں۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر چٹاک سے تھپڑ رسید کر دیا اور سرد لہجے میں بولا، اس سے فرق یہ پڑے گا کہ اصلی مائیکل آزادی سے گھومے گا اور بے خبری میں ہم پر ہلہ بول دے گا۔ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ مائیکل کے دھوکے میں ایک بے گناہ آدمی مارا جائے گا۔ میں اور بے گناہ؟ قیدی ہذیانی انداز میں ہنسنے لگا۔ میں تو بس۔ گلوریا ہاتھ اٹھا کر بولی، تمہاری اس بات سے ثابت ہو گیا کہ تم مائیکل نہیں ہو۔ پھر گلوریا آگے بڑھ کر اس کی گردن ٹٹولنے لگی۔
قیدی نے سر جھٹک کر اور ہاتھ پاؤں ہلا کر گلوریا سے بچنا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ گلوریا نے اس کی گردن ایک جھٹکے سے پکڑ کر گھسیٹی۔ دوسرے لمحے قیدی کے سر سے ایک جھلی سی اتر گئی۔ اب ہمارے سامنے کسی اجنبی کا چہرہ تھا، وہ بھی امریکن، مگر مائیکل ہرگز نہیں تھا۔ جس نے بھی مائیکل کے چہرے والا ماسک تیار کیا تھا وہ واقعی اپنے فن کا ماہر تھا۔ کون ہو تم؟ میں ڈپٹ کر بولا، مگر مجھے اپنا لہجہ خود بہت کھوکھلا محسوس ہوا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے واقعی بہت مایوسی ہوئی تھی۔ میں مائیکل کا اتنا سا ساتھی ہوں اور بس۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، تمہاری ساری شوخی ناک کے راستے بہہ جائے گی۔ گلوریا دانت پیس کر بولی اور نکاسی کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ریموٹ تیمور کے ہاتھ میں تھا، اس لیے وہ بھی گلوریا کے پیچھے دروازے کی طرف لپکا۔ میں بھی بوجھل قدموں سے باہر آ گیا اور ہم لوگ ایک مرتبہ پھر گلوریا کے کمرے میں جا بیٹھے۔ میں نے گلوریا سے کہا، تمہیں کیسے معلوم کہ وہ مائیکل نہیں تھا؟ میری نظر اچانک اس کے پیروں پر پڑ گئی تھی۔ بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہے کہ مائیکل کے دائیں پیر کی چھوٹی انگلی حادثے میں ضائع ہو گئی ہے۔ اگر اس کے پیروں میں جوتے ہوتے تو میں بھی دھوکہ کھا جاتی۔ میں نے ایک طویل سانس لی کہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ تم اتنے مایوس کیوں ہو کامران؟ تیمور نے کہا، ہم وہاں مائیکل کو پکڑنے تو نہیں گئے تھے، جس کام سے گئے تھے وہ تو ہو گیا۔ ہاں، اگر واقعی مائیکل ہمارے ہاتھ آ جاتا تو وہ بھی ہمارا بونس ہوتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، آرمی والے خود ہی موسیٰ خان اور مائیکل کو تلاش کر لیں گے، مگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھیں گے۔ ہمیں اس کی ڈمی سے بھی کچھ نہ کچھ سراغ تو مل سکتا ہے۔ میں ایک بات کہوں؟ تیمور جھجکتے ہوئے بولا، ہم لوگوں کا یہاں رہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم ضرورت پڑنے پر اس جگہ کو استعمال کر لیں گے مگر یہاں رہیں گے نہیں۔ میں نے چونک کر تیمور کی طرف دیکھا۔ وہ بھی میرے ہی انداز میں سوچ رہا تھا۔ میرے ساتھ رہ کر وہ بھی میرے ہی انداز میں کام کرنا پسند کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ گلوریا بھی سیٹ اپ سے خوش نہیں ہے۔ میں نے سوچا، کل دن نکلتے ہی ہم یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے اور صرف فرڈی سے رابطہ رکھیں گے۔ ضرورت پڑنے پر یہاں موجود افراد سے بھی کام لیتے رہیں گے۔ میں نے تیمور اور گلوریا کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو انہوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ اچانک مجھے اس عجیب وضع کے ریوالور کا خیال آیا جو نقلی مائیکل کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے انٹرکام پر فرڈی کو وہاں بلایا اور ریوالور نکال لیا۔ اس بارے میں فرڈی ضرور جانتا ہوگا، نہیں بھی جانتا تو معلوم کر لے گا۔ تیمور اور گلوریا دونوں ہی چونکے تھے۔ میں نے وضاحت کی کہ یہ عجیب و غریب ریوالور نقلی مائیکل کی جیب سے برآمد ہوا ہے۔ میں فرڈی سے اس کا تجزیہ کرانا چاہتا ہوں۔ چند منٹ بعد فرڈی وہاں پہنچ گیا۔ وہ ریوالور میرے ہاتھ میں دیکھ کر بری طرح چونک اٹھا۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے سر؟ یہ ریوالور مجھے اس نقلی مائیکل کی جیب سے ملا ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں سر۔ یہ الٹرا ریز گن ہے اور آکسیجن ویلڈنگ کی طرح کام کرتی ہے۔ یوں سمجھ لے کہ اس کی نال سے خارج ہونے والی شعاعیں آکسیجن ویلڈنگ کے مقابلے میں کئی 100 گنا طاقتور و مہلک ہوتی ہیں۔ فی الحال اس کی رینج 25 سے 30 فٹ ہے، مگر میں اس میں مزید اضافہ بھی کر لوں گا۔ اس کے غیر معمولی چوڑے دستے میں انتہائی طاقتور بیٹری اور چارجر موجود ہے۔ اس کی لائف کم از کم 10 سے 15 سال کے دوران ہے۔ مجھے اگر تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں اس سے بھی زیادہ مہلک اور دیرپا گنز بنا سکتا ہوں۔ فرڈی کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یہ بات تم اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ اس کی تیاری میں بھی شریک تھا۔ اس وقت ہم نے ابتدائی تجربات کیے تھے جو کامیاب رہے تھے۔ پھر امریکہ کی ایک اسلحہ ساز فیکٹری میں اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا گیا تھا۔ تم اپنے طور پر یہ ریوالور بنا سکتے ہو کیا؟ بنا تو سکتا ہوں، مگر اس میں ایسی فنیشنگ نہیں آئے گی۔ ہمیں یہ گن کسی نمائش میں نہیں رکھنی۔ کوشش کرو کہ اس سے بھی زیادہ مہلک اور طاقتور گن بنا سکو۔ اس کے لیے میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اسے بہت احتیاط سے استعمال کیجیے گا۔ اس میں سے نکلنے والی مہلک شعاعیں انتہائی دبیز آہنی چادر کو بھی لمحوں میں یوں کاٹ دیتی ہیں جیسے کوئی دھاری دار چھری مکھن کو کاٹتی گزر جائے۔ اس نے وہ گن مجھے واپس کرتے ہوئے کہا، ہم نے اپنے طور پر اس کا نام UR گن رکھا تھا۔ اگر یہ گن اس امریکی کی جیب سے برآمد ہوئی ہے تو وہ یقیناً مائیکل کا کوئی خاص آدمی ہے۔ چھوٹے موٹے آدمیوں کو اتنی قیمتی چیز نہیں دی جاتی۔ ہاں، یقینی طور پر وہ مائیکل کا خاص آدمی ہے۔ جو آدمی مائیکل کا بہروپ اختیار کیے پھر رہا ہو وہ بھلا عام آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ گلوریا نے کہا، یہ الگ بات ہے کہ اس میں مائیکل کسی پھرتی اور ذہانت بلکہ مکاری نہیں ہے، ورنہ اس ہولناک گن کے ہوتے ہوئے وہ یوں آسانی سے قابو میں نہ آتا۔ خیر، وہ جب بھی میرے ہتھے چڑھا اس کا میں وہ حشر کروں گا کہ پھر کوئی امریکی بدماش پاکستان آنے کی جرات نہیں کرے گا۔ فرڈی، ہم لوگ کل ایک ضروری کام سے کوئٹہ جا رہے ہیں۔ ممکن ہے وہاں سے ایران بھی جانا پڑے۔ تم پہلے کی طرح یہاں کے معاملات سنبھالتے رہو اور اپنی ساری توجہ ریسرچ ورک پر دو۔ ویسے ہم تم سے رابطے میں رہیں گے۔ اصل میں ہمیں بلوچستان میں مائیکل کی موجودگی کا سراغ ملا ہے۔ گلوریا نے اس کی الجھن رفع کرنے کو ڈھٹائی سے جھوٹ بولا۔ اوکے۔ فرڈی افسردگی سے بولا، شاید اسے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی ہم دوبارہ چلے جائیں گے۔ پھر وہ سنبھل کر بولا، کل آپ لوگ کس وقت جائیں گے؟ ابھی تک ہم نے کوئی خاص وقت طے نہیں کیا ہے۔ کل کسی وقت بائی روڈ یہاں سے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے لیے گاڑی تیار کرا دوں گا۔ فرڈی نے جواب دیا اور بوجھل قدموں سے باہر نکل گیا۔
میں نے UR گن بہت احتیاط سے اپنے بغلی ہولسٹر میں رکھ لی اور گلوریا سے بولا، آؤ کھانے سے پہلے ذرا اس نقلی مائیکل کی خبر لے لیں۔